बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ ख़बरें हैं हम आपसे शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एहतसाब का जो जारी अमल है उसके बारे में अहम तरीन ऑर्डर आया है और नई एहतसाब अदालतों के क़याम का फौरी हुक्म दिया है, हिदायत की है वफाकी काबीना को कि जनाब इस सिलसिले में ज़रूरी कानून साजी की जाए। और दूसरा, नैब का जो जारी अमल है उसके बारे में अहम तरीन ऑब्जर्वेशन आई हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान की तरफ से भी। जबकि कुलभूषण के मामले में आज पार्लियामेंट में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है और हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दिया है। उस पर भी वक्त मिला तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब करते हैं कुलभूषण यादव। आपको मालूम है कि कुलभूषण यादव जनाब पाकिस्तान के पास इस वक्त अहम तरीन एक जासूस बल्कि सर्विंग ऑफिसर रॉ का वो पाकिस्तान के पास है, गिरफ़्तार है, सज़ा हो चुकी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला जा चुका है। वहाँ से फिर उनको एक छोटा सा रिलीफ मिला। उसके अकॉर्डिंगली आज एक ऑर्डिनेंस पेश किया गया क्योंकि उसको राइट ऑफ अपील देना था और राइट ऑफ अपील के लिए ऑर्डिनेंस पेश किया गया ताकि कानून में नरमी की जा सके आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से। लेकिन जो वहाँ पे आज मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और नवाज़ लीग की तरफ से बड़ी गर्म बहस हुई। कोरम भी पॉइंट आउट किया गया, इजलास भी मुलतवी करना पड़ा। पहले ज़रा शॉर्ट सुन लीजिए कि हमारे सियासी रहनुमाओं ने क्या कहा। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है। कौन सा यार मोदी का? क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं? ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में क्योंकि इनकी कोताहियों की वजह से। जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था। उस पार्लियामान में तो जॉइंट कमेटी में वाजे कर दिया था कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। ये इस तरह की लेजिस्लेशन न करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। बताया जाए क्या कंसेशन दिया है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। चौधरी साहब, ये इनके आर्गूमेंट्स अपनी जगह पे, इल्ज़ाम तराशियाँ, अपने बयानबाजी, ज़ाहिर है अपोजिशन का काम ही ये है और करना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि कुलभूषण यादव का जब मामला हुआ और ये हमारे कौमी सलामती के इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी कामयाबी। कम अज़ कम दुनिया की तारीख़ में ऐसा बहुत कम होता है कि आप दुश्मन मुल्क के इंटेलिजेंस अफसर को, सीनियर अफसर को रंगे हाथों पकड़ लें, ट्रैप करें और फिर वो सब कुछ उगल भी दे। और उसके बाद जब ये मामला चला और मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई और होने के करीब थी तो ये ख़बर चलते चलते पहुंच गई वज़ीर आज़म हाउस में, उस वक्त के वज़ीर आज़म हाउस में नवाज़ शरीफ साहब के पास। और आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब की ज़ुबान पे कुलभूषण का नाम आज तक नहीं आया। और फिर सजन जंदाल का एक पुरअसरार दौरा होता है, उनको बग़ैर वीज़े के मरी जाने दिया जाता है। वहाँ से वो नवाज़ शरीफ साहब से मिलते हैं और मिलने के बाद वापस जाते हैं तो इंडिया जो है वो वावेला शुरू कर देता है और उसके बाद फिर आलमी अदालत इंसाफ में जाया जाता है, इंडिया ये मुकदमा लेके जाता है। तो ये तमाम फ़ैसले तो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने किए और काफ़ी कोशिश की, लेकिन अब इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई की हुकूमत पे लगाया जा रहा है। ये ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब, ये जो इनका मौक़िफ़ है कि उसके सहूलतकार बन गए हैं, उसको यानी उसकी सज़ाए मौत ख़त्म हो गई है, नहीं होगी, आया वो रिहा हो गया, नहीं हो गया। आया हमने किसी भी मुल्ज़म का कभी कहा है कि उसको फेयर ट्रायल ना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट तक ट्रायल? अभी कल ही आपने बात की कि बाहर से हमारे रिकवरी इसलिए नहीं हो रही और मुल्ज़मान हवाले नहीं हो रहे कि जब तक
آخری اپیل کا فیصلہ بھی ہو نہ جائے، یعنی فائنلٹی اختیار نہ کر جائے کوئی فیصلہ، ہم پاکستان کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ہم پاکستان کے اندر ایک بندہ ان کا ہمارے قابو میں آیا ہوا ہے، ان کی جان پھنسی ہوئی ہے اس میں، اس طوطے میں، تو ہم کیوں نہ اس کو یعنی میکسیمم ایکسپلائٹ کریں عدالت میں، پھر وہی سارا کچھ پیش ہو یہاں ہماری عدالتوں میں۔ اب وہ اس نے وکیل نہیں کر رہے، انڈین نہیں کر رہے، تو حکومت کا یہ عموماً عام قیدیوں کو بھی ہر ایک کے لیے وکیل دینا آرڈر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ خام خواہ نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں۔ میری دانست میں حکومت ہندوستان کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، کلبھوشن کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، چین اور ہندوستان کے معاملے میں قطعاً کوئی کمزوری نہیں دکھا رہی۔ اس میں چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ کلبھوشن جو ہے نا، یہ اس وقت ریاست پاکستان کا مہمان ہے اور ریاست پاکستان کا یہ مجرم ہے، اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی تنہا ایک اتھارٹی یہ فیصلہ کر لے اور کلبھوشن کو کوئی رعایت دی جائے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا احمق کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ بات کرے، کیونکہ کلبھوشن نے اگر نکلنا ہوتا تو اس کے لیے آئیڈیل ٹائم تھا نواز شریف صاحب کا دور حکومت، اس وقت یہ جا چکا ہوتا، لیکن اس وقت بھی اسٹیٹ نے ریزسٹ کیا اور اسٹیٹ نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جہاں تک ہے این آر او کا تعلق، وہ بالکل کلبھوشن یادیو کو این آر او تو ملا ہے، کیونکہ اس کو این آر او آفر کیا گیا تھا۔ جب یہ ٹریپ ہو گیا، گرفتار ہو گیا، جب اس کو بتایا گیا کہ اس وقت آپ پاکستان کے پاس ہیں اور آئی ایس آئی کے پاس ہیں اور قومی سلامتی کے اداروں کے پاس ہیں، تو اب آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں اور ہمارے ساتھ بہتریں کوآپریٹ کریں، اور اس کے لیے آپ کی زندگی کی بھی ضمانت ہے اور آپ کو تمام سہولتیں بھی دی جائیں گی، اور دوسرا طریقہ وہی ہے کہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ پھینٹا لگانے کا ہوتا ہے اور تھرڈ ڈگری استعمال کی جاتی ہے۔ تو کلبھوشن یادیو نے بالکل جی این آر او ایکسیپٹ کیا، اور اس این آر او کو لینے کے بعد پاکستان کے ساتھ اس نے مکمل کوآپریٹ کیا اور اب تک کر رہا ہے، اور بالکل فر سب کچھ بتایا۔ اس کے آڈیو ویڈیوز ریکارڈنگ موجود ہے، اور اتنی طویل ترین ریکارڈنگ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب اس کو یہ جو آرڈیننس لا رہے ہیں، جو امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں کلبھوشن انڈیا کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریاست پاکستان کا مہمان ہے۔ آگے چوہدری صاحب آپ کچھ کہیں گے یا پھر اگلی خبر لیں؟ نہیں، بظاہر یہ لگتا ہے، مجھے نہیں پتہ، کوئی اطلاع نہیں ہے کہ شاید آپ اس کو سزائے موت پر عمل نہ کر سکیں۔ جی ہاں، وہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہہ چکی ہے، عالمی عدالت انصاف، کہ آپ سزائے موت نہ دیں، البتہ عمر قید برقرار رہے گی۔ اور عمر قید کے بارے میں بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ایک ان کے سربراہی میں ایک فل بینچ ڈیٹیل ججمنٹ دے کے جا چکا ہے کہ جناب عمر قید کا مطلب ہرگز 25 سال 12 سال یا 14 سال نہیں ہے، عمر قید کا مطلب بھی ہے ٹل ڈیتھ وہ قید میں رہے گا۔ تو یہ ہے عمر قید کی تعریف، یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ مختلف ممالک میں ہے اور سزائے موت نہیں دی جاتی، برطانیہ اس میں شامل ہے کہ وہاں پہ سزائے موت نہیں دی جاتی، جو میکسیمم سزا دی جاتی ہے وہ عمر قید کی دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا عالمی عدالت انصاف میں بھی یہی ہے، یورپین کنٹریز میں بھی سزائے موت نہیں ہے، اور وہ مسلسل پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ بھی سزائے موت ختم کر دیں، لیکن پاکستان کے قانون میں سزائے موت موجود ہے، لیکن کلبھوشن کے معاملے میں عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ جو ہے اس کو مانا جائے گا اور اس کو پاکستان مان رہا ہے۔ اس کے بعد جناب اگلی سٹوری ہے احتساب عدالتوں کا قیام۔ تو صاحب کل جو ہم نے بات کی تھی یہ بالکل صحیح ہے کہ آج بھی میٹنگ چل رہی ہے، فیٹف کے قانون میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز بھی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فیٹف کے اندر ہی کوئی چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے
یہ کیس تو کوئی اور تھا، لیکن اس میں جو آرڈر پاس ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، دلچسپ تو نہیں ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے جناب احتساب عدالتوں کا قیام۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہے جناب 24 عدالتیں، احتساب عدالتیں۔ احتساب عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی ٹوٹل تعداد ہے جناب 975، اور اگر 975 کیسز کو 24 عدالتوں میں برابر تقسیم کیا جائے تو ہر عدالت کے پاس 40 مقدمات آئے ہیں جناب، اور عدالت کا روزانہ اوسطاً ورکنگ ٹائم 6 گھنٹے ہے 360 منٹ، اور عدالت اگر روزانہ 40 کیسز کی سماعت کرے تو فی کیس صرف 9 منٹ آتے ہیں جناب۔ تو یہ تو ہے سچویشن، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک ڈیٹیل آرڈر پاس کیا اس کے مطابق تو کہا گیا ہے کہ جناب وفاقی کابینہ منظوری دے نئی احتساب عدالتوں کے بارے میں، اور اٹارنی جنرل نے وہاں پہ یقین دہانی کروائی ہے، اور عدالتوں یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹ کرنے کا کہا ہے۔ چوہدری صاحب نہیں انہوں نے کہا 1 مہینے کے اندر اندر بناؤ، اور 1 مہینے کی ڈیٹ ڈال دی ہے غالباً، اور یہ کہتے رہے جی پیسے نہیں، انہوں نے کہا یہ کتنے پیسے ہیں بھائی، 1-2 ارب روپے کیا قیامت آ جائے گی، اور یہ تو اربوں روپے ایک ایک کیس میں سے ریکور ہونے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی تو الحمدللہ ڈائریکشن ٹھیک ہے، چیف جسٹس اور ان کے ججز کی، یعنی جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں جو گھپلا ہو رہا ہے نا، معاف کرنا، جس پر روز میں بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ہر روز نیب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ نیب اگر بند نہیں ہوتی تو جس طرح اور محکمے ان کی طرح ایک محکمہ بن کے رہ جائے، فائل ادھر سے ادھر کسی کو نہ پکڑا جائے اور کسی کو یعنی ریکوری دینے پر مجبور نہ کیا جائے، تو یہ لیکن جو صاحب جو آج سپریم کورٹ کی جو آج پروسیڈنگز ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں ذرا اپوزیشن کی خواہش اور سیاستدانوں کی خواہش ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلے وہ سنوا دیں جی خواہشات کیا ہیں۔ کہ جب ایک اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر دے پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا۔ آج یہ ادارہ جو مرضی کرتا رہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں، نیب کو ختم کیا جانا چاہیے۔ نیب کا ادارہ اب غیر آئینی بن چکا ہے، اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو کے ساتھ ملنا چاہیے، کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک نیا احتساب کے ادارہ کھڑا کر دیں۔ تو جناب یہ آبزرویشن آئی تھی درخواست ضمانت میں، اس کو انہوں نے ایک حتمی فیصلہ طور کر لیا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سربراہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کے جسٹس گلزار احمد خان صاحب، وہ آج انہوں نے کیا آرڈر پاس کیا؟ یہ آرڈر ہے جو ضمانت میں آئے وہ آبزرویشن تھی، درخواست ضمانت میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو ضمانتیں ہوئیں اس میں جو ڈیٹیل ججمنٹ میں آبزرویشنز تھیں وہ، اور وہ عمومی نوعیت کی تھیں، یہ سپریم کورٹ کا بینچ خود کہہ رہا ہے، اور اس کے اثرات کسی بھی قسم کے وہ احتساب عدالت میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس پہ نہیں پڑیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کا فل بینچ نے آج کیا آرڈر پاس کیا وہ بھی سن لیں اور آبزرویشن بھی سن لیں۔ چیئرمین نیب تفتیشی ٹیم کو تبدیل کریں، سپریم کورٹ کا حکم۔ یہ لاکھڑا پاور پلانٹ تعمیر بے ضابطگیوں کے کیس کی بنیادی طور پہ نیب میں تفتیش کا معیار جانچنے کے لیے کوئی نظام نہیں، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ نقائص سے بھرپور تفتیش رپورٹ ریفرنس میں تبدیل کر دی جاتی ہے، غلطیوں سے بھرپور ریفرنس پر عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ نیب کے تفتیشی افسران میں صلاحیت کا فقدان ہے، قانونی پہلوؤں کا تفتیش افسران کو پتہ نہیں ہوتا، تحقیقات سالوں چلتی رہتی ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد خان۔ ریفرنس میں کوالٹی نہیں ہوتی، نیب ریفرنس میں 50 گواہ بنا لیتے ہیں اور سزا دلوانے کے لیے کوالٹی کا ایک ہی گواہ کافی ہے، چیف جسٹس گلزار احمد خان۔ چوہدری صاحب یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ دودھ میں پانی ڈال کے اس کو لسی بنا دیں اور 40 50 گواہ پیش کریں،
تو سپریم کورٹ کی یہ بات صحیح ہے کہ صرف ایک گواہ بھی کافی ہوتا ہے سزا دلوانے کے لیے. جو تفتیش کا معیار ہے وہی بات ہے جو یہاں پہ سپاٹ فکسر جو ہیں وہ سپورٹ تو کرتے ہیں اس طرح کے کام کر کے. اور کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں 2 سال تو ایسا حکومت کو نہ کوئی ریکوری ہو رہی ہے، نہ کوئی کیس اپنے منطقی انجام تک گیا ہے. کوئی اس اپیل میں پڑا ہے، کوئی اس میں پڑا ہے، کوئی یہاں سے ضمانت لے کے بیٹھا ہے، کوئی وہاں سے کوئی یہاں سے مفرور ہو گیا، کوئی وہاں سے ہو گیا، کوئی یہاں سے اطلاع مل گئی ہے کہ بھئی آ رہے ہیں پکڑنے تو بھاگ جاؤ، وہ کہتا ہے میں دیوار پھلانگ کے چلا گیا. دوسری طرف وہ کینسر کا مریض ہے جی، آج بھی بیان آیا آپ نے دیکھا ہوگا جی ہاں جی، اور وہ سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ کے لیے یہ ٹھیک تھے. یار چھوڑیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، معاف کریں. یہ بات آگے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ یہی چیزیں آج سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنا معیار جو ہے وہ بہتر بنایا جائے. نیب والے کچے پکے کیس بنا کر عدالتوں کو بھیج دیتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تفتیشی افسران کی نیو یارک برٹش سے تربیت کروا رہے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر صاحب آپ کے دوست نے یہ کہا ہے جناب ان حالات میں بھی نیب 61% ملزمان کو سزا دلا رہا ہے. پروسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر تفتیش مکمل ہونے سے پہلے گرفتار کرنے کی منطق کیا ہے؟ یہ بھی آج جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سوال اٹھایا ہے. چوہدری صاحب یہ بات تو درست ہے، اگر ملزم تفتیش میں جواب نہ دے تو گرفتاری سمجھ آتی ہے، بلا وجہ گرفتاریوں سے عدالتوں پر بوجھ پڑتا ہے اور چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ بھی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے آج سپریم کورٹ میں کہا سب ہمارے ہی خلاف ہیں، صرف سپریم کورٹ سے حوصلہ ملتا ہے. سپریم کورٹ میں 21 سال سے نیب کے رولز ہی نہ بننے کا انکشاف. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے رولز نہ ہونے کا اعتراف کر لیا. سپریم کورٹ کا نیب کو 1 ماہ میں رول بنا کر پیش کرنے کا حکم. چوہدری صاحب یہ 21 سال سے پھر کیا ہوتا رہا ہے، بغیر رولز کے یہ چل رہے ہیں؟ بھائی یہ تو یہاں جو باقی ہے کہ مطلب آویز آوائی بگڑے ہے، ہر جگہ اس طرح ہی حاکم ہے، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پکڑا کس کو ہے؟ وہ ان کو آپ مطلب ہے پال پوس کے وہاں ان کو VIP طریقے سے ہسپتالوں میں جمع کرا دیتے ہیں، مرضی کی رپورٹیں لیتے ہیں، ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اور ابھی انہوں نے وہاں سے کیا حکم نامہ جاری کیا ہے ایک صاحب نے، وہ مطلب ہے آپ کی اجازت سے انشاءاللہ وقفے کے بعد یا اگلے وقفے پر اس میں چوہدری صاحب اس میں یہ جو لائیں گے. پکڑے جاتے ہیں اور پھر پکڑ کے نکل جاتے ہیں، اس میں پھر آپ کو پتہ پورا سسٹم انوالو ہوتا ہے. صرف ایک ادارہ یا ایک اتھارٹی کی وجہ سے یا اس کی کوتاہی یا اس کی مرضی و منشا تو نہیں چلتی، پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. نیب کے لیکن آپ اگری کریں گے جی صابر شاکر صاحب، جس کے خلاف کیس نہیں بنتا مت بنائیں. بالکل صحیح بات ہے. جس کے خلاف کیس ہے واٹر ٹائٹ، 2+2 لوٹ مار، خزانے کا نقصان اور جائیدادیں اور پیسے اور ڈالر اور پاؤنڈ لے کے ملک سے بھاگنا اور یہاں نجائز جائیدادیں بنانا اربوں خربوں کی، ان کے خلاف جب ریفرنس دائر کیا جائے تو جو بندہ بدترین بھی اس یعنی ریفرنس کے معاملے میں رائے رکھتا ہو تو وہ آنکھیں بند کر کے سزا دینے پر مجبور ہو جائے اس کو دیکھ کے. جس کے نہیں بنتا میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو سزا دی جائے، یہ بات اور اسی طرح بالکل کوئی گناہ گار جو ہے جو مجرم ہے اس کو چھوڑا جائے. یہاں مجرموں کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ان کو صابر شاکر یا غلام سر فون کر دیں وہی آ رہے جے ذرا چاہ پین تھوڑے کو، وہ سیڑھی لا کے نہ جاندہ ہے. ایسی بات ہی ہے. مجھے تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ریفرنس صبح داخل ہونا ہوتا ہے، کاپیاں ملزموں کو پہلے مل گئی ہوتی ہیں، بلکہ سہاگ ڈار اپنی مرضی کے ریفرنس تیار کرواتا رہے اپنی بندوں کو لگا کے پناما کے بعد. کون سا رونا روئے؟ یعنی ایک چیئرمین یا اصغر حیدر یا 1-2 اور جو ہیں ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ہم ڈالیں، ان کو ٹیم دیں، ان کو پورا، اور انہوں نے اربوں روپے جو ریکور کرائے ہیں اس میں سے پیسہ خرچ کریں، اچھے سے اچھا وکیل رکھیں، پروسیکیوٹر رکھیں، عدالتوں کی مدد کریں. اور 1 مہینہ بڑا ہونا چاہیے تھا.
اس میں تو چوہدری صاحب اس میں تو ایک بات کرنی چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ جو نیب میں کام کر رہے ہیں لوگ، ان کے ذرا سی ویز بھی منگوا لیں کہ ان کی، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں، ڈگریاں خاص طور پہ چیک کریں کہ ان کے اسپیشلٹیز کیا ہیں، ان کی انہوں نے کیا کیا ہے۔ تفتیش کے معیار پہ بات ہو رہی ہے کہ تفتیش کا معیار صحیح نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے صحیح کہا کہ ان کو گرفتار کر کے آپ ہیرو بنا دیتے ہیں، آپ پہلے تفتیش مکمل کریں، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو اگر وہ تعاون بھی کر رہا ہے آپ ان کے خلاف کیس فائل کریں، اور جب کیس فائل ہو جائے تو اس کے بعد گرفتاری کا معاملہ آنا چاہیے۔ لیکن درمیان میں مجھے بتائیں صابر شاکر صاحب، ان حالات میں نیب میں اور باقی جو ادارے ہیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا اگر آپ بھی وہی کریں، سر اس میں غلط ریفرنس دائر کریں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر کہ پولیس میں خامیاں ہوں گی، لیکن پولیس میں نااہلی نہیں ہے، وہ نیت کا فطور ان میں ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر صحیح تفتیش پولیس نے کرنی ہے، صحیح افسر بیٹھا ہے تو اس میں پھر 19-20 نہیں ہوتی۔ لیکن نیب میں کیونکہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی، اور مختلف محکموں سے لوگ آئے، ڈیپوٹیشن پہ آئے اور یہیں پہ پھر آ کے یہیں پہ قیام کیا اور انہوں نے یہیں مستقل ہو گئے، ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے۔ یہ جو سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جن پوائنٹس کی طرف نشاندہی کی ہے، تفتیش کا معیار 40-40 50-50 گواہ لگا دیتے ہیں، کچے پکے ریفرنس فائل کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جب ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو پھر غلطیاں درست ہو رہی ہوتی ہیں، پھر سپلیمنٹری ریفرنس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو نیب جو ہے بھائی عدالتیں ان کی نااہلی اور بدنیتی کا بوجھ کیوں اٹھائیں، میں یہ پوچھوں۔ بالکل صحیح بات ہے، آج انہوں نے یہی کہا ہے، اور اس کی نسبت اگر آپ ایف آئی اے کو دیکھیں وہاں پہ زیادہ تر موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پی ایس پی کے ہوتے ہیں یا پھر ایف آئی اے کے اپنے، اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے ایگزام دے کے آتے ہیں، اور ان کے پاس کوالیفیکیشن پوری ہوتی ہیں، اور جس سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کے مطابق اس کی سی وی دیکھی جاتی ہے۔ تو نیب میں میرا خیال ہے کہ اوور آلنگ کی ضرورت بھی ہے، اور یہ بھی ہے مزید چیزیں۔ صابر شاکر صاحب، وہ ایف آئی اے جڑے نا اتنے بھی اچھا ہے، واجد ضیاء بھی اچھا ہے، اور بھی ہوں گے، ادھر یہ ہوا ہے کہ ایک وہ جج بلیک میلنگ کیس نہیں آیا پہلے، اس میں تمام کے تمام بندے جو تفتیشی تھے دوسرے چوتھے سب مل گئے اور بک گئے، ان کو نہیں کچھ نہیں ہوا، کوئی کیس ہی نہیں ہے، تو یہ میچ ان کو پھر پکڑ کے لایا گیا ہوا کیس تاڑا میں کرانے ہیں ذرا۔ بالکل صحیح ہو رہا ہے یہاں کسی جگہ بھی۔ میں اب معاف کرنا، آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ بالکل صحیح گال ہے جناب، آنکھیں بالکل بند نہ کریں، اور آنکھیں بند ہونی بھی نہیں چاہیے، آنکھیں بند ہو جائے تو بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو صورتحال ہے کہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پولیٹیکل پارٹیز کا مزاج یا موڈ کیا نظر آ رہا ہے قومی احتساب بیورو کے بارے میں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا بالکل ڈائریکشن متعین ہے جی، واضح ہیں، اور وہ نظر آ رہی ہیں کہ قومی احتساب بیورو کو بھی اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت صحیح کرنا چاہتی ہے، اور آرڈر بھی آج پاس کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نیب کے ایس او پیز رولز کا متبادل نہیں ہو سکتے، وہ بات ہو رہی تھی کہ جی رولز ہی نہیں ہیں تو کچھ ایس او پیز کا تعین کیا گیا ہے، یہ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے بتایا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایس او پیز جو ہیں وہ رولز کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 21 سال سے نیب آرڈیننس اور نیب کا ادارہ بغیر رولز کے کام کر رہا تھا، ڈنگ ٹپاؤ مہم جس کو کہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کی ہدایت، سیکٹری قانون کابینہ سے منظوری لے کر 1 ماہ میں ججز تعیناتی شروع کریں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جی آج کا آرڈر ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری لی جائے کابینہ سے، اور سیکٹری قانون کابینہ سے منظوری لے کر 1 ماہ میں ججز کی تعیناتی کا کام شروع کریں۔
सुप्रीम कोर्ट का नई एहतसाब अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने का हुक्म, यानी कि नई अदालतें भी साथ साथ खड़ी की जाएं। नई अदालतों के क़याम में 2.86 अरब का मसला चूज़े की खुराक के बराबर है। ये जब उनको बताया गया जनाब हमें बजट का मसला है, तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब ने कहा कि नई अदालतों के क़याम में 2.86 अरब दरकार हैं, और ये तो एक चूज़े की खुराक ही समझें आप नैब के लिए, क्योंकि नैब मुकदमात जीते तो 1000 अरब से ज़ायद की रिकवरी हो सकती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान 2 अरब तो नैब के एक केस से ही निकल आएंगे। हुकूमत के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान, सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस वक्त जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं या पड़े हैं, अगर सिर्फ उनमें से ही 1000 अरब से ज़्यादा का तखमीना है कि रिकवर हो सकते हैं, तो फिर 2 अरब लगाने में क्या हरज है। जज साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज अपनी मंशा बता दी और डायरेक्शन भी दे दी, इंस्ट्रक्शन भी पास कर दी, तो ये जो आपके सियासी लोग हैं ये जो ख्वाहिशात रखते हैं तो ये तो पूरी होने मुझे नहीं लगता कि ये पूरी होंगी। नहीं, उन्होंने भी दे दी अपनी ख्वाहिशात जी कि 1 अरब से नीचे वाला केस नैब नहीं लेगी, किसी को गिरफ्तार नहीं करा सकेगा चेयरमैन, और फलां चीज भी, और आम आदमी जो है उसके दायरा इख्तियार से बाहर हो गए हैं, टैक्स में चला जाएगा, FBR का भी, वो सारा जो है ना नैब का यानी इस वक्त तक का जो भी स्ट्रक्चर है और काम और रिजल्ट्स के लिए उसको तबाह करने का इरादा हो गया, और सारे मुतफिक हैं। ये आपको रिपोर्टर्स में पड़ी हुई है, वो भी देख लें। बिल्कुल सही है। ये जो साहब एक बात ज़हन में रखें कि ये मुत्तफिक होते हैं या नहीं होते, ये लेजिस्लेशन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगी, और नैब ऑर्डिनेंस में कोई भी ये पहले भी खदशात थी कि इसमें से जहर निकाला जाए और इसको बेज़रर किया जाए, लेकिन अभी तक तो पूरी नहीं हो सकी, और ये अल्टीमेट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की और अपनी पसंद और ख्वाहिशात के मुताबिक इसमें अमेंड करने की कोशिश की तो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मुझे आला अदालतों का जो मूड है वो थोड़ा सा सख्त नज़र है। एक और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज एक बहुत ऑर्डर पास किया है जनाब, और बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पास किया है। एक खबर देनी है, जरा वो देख लें। जी बताएं, आप पहले खबर दे दें, आप आएँ। ये है कि मियां नवाज शरीफ जो यहाँ से मुकदमात में सजाएं भुगत चुके हैं, और कई संगीन नोयत की बदनवानी और नाअहली के मुकदमात को फेस करते हुए सेहत की खराबी और ज़िंदगी को लाहक ख़तरात की वजह से यहाँ से चले गए थे। आपको पता है, एक बज़ाहिर एक एम्बुलेंस में बैठ के। अब उन्होंने लंदन से ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज के ज़रिए पार्टी को हुक्म दिया है कि ईद के बाद APC लाजमी की जाए, और मौजूदा हुकूमत इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एजिटेशन लॉन्च की जाए। एजिटेशन करने के लिए, हंगामा राई करने के लिए, सड़कों पर सूरत हाल पैदा करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने बराह रास्त अहकामात दिए हैं ख्वाजा आसिफ को और मरियम नवाज को, और उसके मुताबिक वो आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और सूरत हाल उनके जो यानी लुटेरे कई बैठे हुए हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए और कीमतों में, और ये सारे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि मुल्क में एजिटेशन का माहौल बनाया जा सके। कोरोना की यानी वबा के पीछे हटने के बाद अब इनके प्रॉब्लम ये आया है कि मियां शहबाज शरीफ और उनके साथी जो भी हैं वो इस सारे का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। इसलिए पार्टी जो है इसमें मखमस में आ गई है कि आया नवाज शरीफ के हुक्म पर फौज और हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन लॉन्च की जाए, या शहबाज शरीफ के हुक्म पर फौज और अदारों के साथ चला जाए। इसका अब उन्होंने फैसला करना है ईद के बाद। एक इनका ये प्रॉब्लम आ गया है कि फजल रहमान कहते हैं सारे मेरे पास आए, मैं अब फिर लीड करूंगा। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, अब ये हमारा हक है। नून कहते हैं हम बड़ी पार्टी है। ये इनके इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन मेजर इशू ये है कि नवाज शरीफ जो है
وہ اپنی عادت کے عین مطابق وہاں بیماری کے بہانے جہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے مقدمے ختم کراؤ, مینو بری ذمہ کراؤ تو میں آگے پھر دلاواں اور ادھر سے ہی قوم کی خدمت شروع کروں جدھر سے نیب نے پکڑا ہے. بالکل جو صاحب, صورتحال یہ ہے کہ یہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پہ ایک خبر میں بھی آپ سے شیئر کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ 3-4 سال پہلے پیپلز پارٹی نے بھی ایک انویسٹمنٹ کی تھی اور مسلم لیگ نواز نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی. وہ انویسٹمنٹ گئی ہے ڈوب اور جی وہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی تھی. اب یہ پھر ایک جگہ پہ دونوں جماعتیں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اور وہ ڈوبے گی کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن منڈے کو ہم انشاءاللہ یہ پورا نقشہ سامنے رکھیں گے کہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک بار پھر مشترکہ طور پہ نہیں بلکہ الگ الگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ان کا انحصار ہے کہ شاید جہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ برابر ثابت ہوگی. پہلے تو نہیں ہوئی, اب ہوگی کہ نہیں یہ انشاءاللہ منڈے کو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن جو بات ہے شہباز شریف صاحب کی وہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے اور شہباز شریف صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, ان کی ضمانت میں توسیع ہوئی اور انہوں نے گفتگو بھی کی اور ماشاءاللہ حفاظتی انتظامات کے تحت آئے تھے, سب ٹھیک تھا اور انہوں نے گفتگو بھی کی. اگر گفتگو ہے تو وہ سنوا دیں. اور اس کے بعد میں آپ گفتگو نہیں ہے جناب. اور بلاول بھٹو کوشش کر رہے ہیں ان کو بلانے کی اے پی سی میں, لیکن وہ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے کہ اگر وہ موڑ کے چلے گئے نا. جی ہاں, وہ اس نیریٹو کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جب زرداری صاحب میرے سامنے آتے ہیں تو میرا خون کھولتا ہے کیونکہ میں نے ان کے گرے باندھ نہیں وہ آپ کا آج انہوں نے بیان دے دیا نا جو آپ صابر شاکر صاحب جی, یہ آج شہباز شریف کا بیان آ گیا جس کا میں اشارہ کرتا رہا ہوں کہ یہ بڑی دیر سے منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے کینسر کا عارضہ ہے اور مجھے وہاں جی ہاں, لندن جانا ہے. آج انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ میرا وہاں جانا ضروری ہے. وہ اپنا انہوں نے کیس بدل لیا ہے, راستہ بدل لیا ہے کیونکہ دوسروں نے ان کے ہاتھ سے سارا اختیار چھین لیا ہے. اب پرابلم ان لوگوں کا یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف یہ رات کے اندھیرے میں پی ٹی آئی کے پرویز خٹک اور اسد عمر اور دوسروں سے میٹنگ کر رہے ہیں کہ نیب کو یعنی بالکل ہی واٹر یعنی اس کو تقریباً ختم کر دیا جائے بات چیت کے ذریعے. تو دوسری طرف یہ ایجیٹیشن کا ان کا پلان ہے اور تیسری طرف یعنی ان کا یعنی موقف یہ ہے کہ اب ہمارے علاوہ اور یہی وقت ہے اگر عمران خان کو ہم نے نہ گرا لیا تو پھر اگلے الیکشن تک ممکن نہیں ہے. اور آخری اس میں جو میں پوائنٹ دوں گا جو عمران خان کے لیے خطرناک بات ہے کہ جو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کے جہاز استعمال کرتے ہیں, اور میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا, وہ آج کل ان کے تمام فیصلوں میں گھسے ہوتے ہیں ان ون فارم اور دی ادر. اب کس کو بندہ رہنما کرے اور کس کی یعنی رازداری کو سے قوم کو بچائے واللہ عالم, آپ خود ہی بہتر کر لیں جو کریں. آپ چوہدری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اسی طرف ایک آج بھی میٹنگ بھی چل رہی ہے. اصل میں انسداد دہشت گردی ایکٹ 2020 میں قانون سازی کے لیے رابطے ہوئے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نواز بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فیٹف میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اس کو بھی کہہ رہی ہے کہ نیب کا دادا قانون لایا جا رہا ہے. احسن اقبال صاحب کو سنوائیے جی. حکومت فیٹف کی آڑ لے کر ایسا قانون مسلط کرنا چاہ رہی ہے جو نیب کا باپ نہیں, نیب کا دادا ہے. 90 دن کے لیے آپ کسی کو بغیر ضمانت ریمانڈ کے پکڑ سکیں گے اور اس کے بعد مزید 90 دن کے لیے آپ اسے اندر کر سکتے ہیں, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. اور فیصلہ کس نے کرنا ہے, سیکٹری انٹیریئر نے یا پنجاب میں ہوم سیکٹری نے. ایک بوگس $100 کی چٹ بنا کے کہ آپ نے یہ $100 ہنڈی یا حوالہ کیا ہے, آپ پر اقتصادی دہشت گردی کی دفعہ لگا کے 180 دن کے لیے آپ جیل کے اندر کال کوٹڑی میں ڈالے جا سکتے ہیں.
صاحب ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ 100 پرچی بنائی جائے گی، انسداد دہشت گردی کا ایکٹ لگایا جائے گا اور پھر اقتصادی دہشت گردی کا؟ یہ منی لانڈرنگ، کیونکہ اب جب بھی یہ اومنی گروپ میں بھی اور اس میں بھی شہباز شریف صاحب کے جتنے بھی آ رہے ہیں، یہ جتنی بھی منی لانڈرنگ کے معاملات پکڑے جا رہے ہیں، منی ٹریل سامنے آ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قانون کی دسترس میں ہی نہیں آتے، اور ادھر فیٹف والے یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے ہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، یہاں سے پیسہ باہر بھی جا رہا ہے، باہر سے واپس بھی آ رہا ہے، اور وہ پرائیویٹلی ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں، تو اگر انسان نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ کے ہاتھ صاف ہیں، حسن اقبال صاحب کے یقیناً صاف ہوں گے، تو پھر ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ خوف تو اپنے جرائم کا ہوتا ہے۔ اندھیرا جب ہو جاتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے، ایک دم اندھیرا آ جاتا ہے، تو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ موت کا، کہ اب اندھیرے میں کوئی ادھر سے کیڑا نہ آ جائے، وہاں سے سانپ نہ آ جائے، وہاں سے یہ نہ آ جائے۔ تو ابھی جرائم، یعنی جس نے جرم نہیں کیا اس کو کیا مطلب پڑی ہوئی ہے کہ وہ روتا پھرے کہ 90 دن کا ہے یا 300 دن کا ہے؟ جس نے خدا نخواستہ قتل و غارت نہیں کرنی، چوری ڈاکہ نہیں کرنا، اس کو کیا پرابلم ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس کے ہاتھ صاف نہ ہوں اور وہ حکومت کے ایوانوں میں بھی بیٹھے ہوں، ان پر ہاتھ ڈالنا، یہ ہے کام۔ بلاول، نہ نواز شریف نے کبھی کیا، نہ زرداری نے۔ بلاول بھٹو کو اور سن یہ لیں، بھی مجھے لگتا ہے کہ اب بھی بلاول بھٹو کا شارٹ سن لیں، پھر بریک لیتے ہیں۔ نیب تو ہے ہی ہے، اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا، کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ بلاول بھٹو کا بھی سن لیا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی آج بہت ایک ججمنٹ دی ہے جی۔ اس سے پہلے میں پاکستان خاص طور پہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب سے ہم ایک کریں گے کہ اسی طرح ایک معاملہ ہے، وہ ریری اراضی ہے، میں سی ڈی اے نے ریویو فائل کیا ہے، ٹوئن ٹاورز کنونشن پاس ہے، یہ نظمی آ رہا ہے، اس میں 13 ایکڑ ہے، 104 کنال، اور یہ 104 کنال اراضی صرف 13 ارب روپے میں کو ملی ہے۔ سپریم کورٹ کا پیپر تھا وہ بھی نہیں، لیکن جبکہ اس کی اس وقت ویلیو جو ہے وہ 208 ارب روپے، اور اگر پچھلی قیمت نہیں ہے پھر بھی 104 ارب روپے، 1 خرب 4 ارب روپیہ، تو اس لیے یہ پینڈنگ پڑی ہے سی ڈی اے کی ایک اور ریپیٹیشن ہے وہ پینڈنگ پڑی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو سن لے تو اس سے بھی قومی خطرہ کافی ہوگا۔ جو 2-3 ارب روپے چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ اسی میں سے نکلا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب آج ایک ممبر پلاننگ سے جب پاکستان نیوی کمرشل عمارت تعمیر کے لیے سوال تو ابتدا میں دینے سے ہچکچائے، صاف بتا کہ کوئی منظوری نہیں لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ راول جھیل کے قریب قانونی تعمیرات کیس ہے، اس کا تحریری آج پاس ہوا ہے۔ چیف جسٹس اختر من اللہ صاحب تھے۔ ممبر پلاننگ سے پوچھا گیا کہ نیوی کی حاصل کردہ اراضی کا الاٹمنٹ لیٹر جاری کیا، پلاننگ نے جواب دیا کہ عمارت بنانے کے لیے اجازت لی گئی، نہ الاٹمنٹ ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر قانونی تعمیرات کیس میں سی ڈی حکام پر شدید برہمی۔ ممبر پلاننگ کے مطابق غیر قانونی عمارت کی تعمیر کے وقت مالیاتی تحفظ کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ بادی النظر میں پر قبضہ اور کلب کی تعمیر دونوں غیر قانونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا متنازع کمرشل تعمیرات کو آئندہ تاریخ سماعت تک سیل کرنے کا حکم۔ سی ڈی اے کے بیان قانون کی عملداری پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سی ڈی اے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ قانون سے بالات نہیں، تمام سے یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ عام شہر کے خلاف ایکشن اور ایلیٹ سے سی ڈی روایت بن چکی ہے۔ آئین کے تحت جمہوری دور حکومت میں یہ صورت قابل قبول ہے، صرف امین تک ہو گیا۔ عدالت نے سیکٹری کابینہ ڈویژن کو مدعا وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔
वफाकी काबीना के बाद सेक्रेटरी काबीना 30 जुलाई तक रिपोर्ट पेश की। नाजायज़ कब्जे और कार्रवाई का हुक्म क्यों ना दिया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन ये मेंबर से अलग हल्फी साहब, ये अदालत तो दूसरा नज़र आ रहा है। और जो आप जिक्र कर नैब के टीम का, वो उसके मुताबिक जी बता दिया कि पेश की जा रही है मुआवजा जो बिल है पीपल्स पार्टी का और अपोजिशन का कि एक से कम की जो लायबिलिटी हो जी वो मामला नैब की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, टैक्स मैटर्स, रिवीजन ऑफ ड्यूटी, कैपिटेशन, ECC और जो दीगर तहत इदारे हैं उनमें किए गए फैसले जो हैं वो भी नैब की दस्तरस में नहीं होने चाहिए। और दूसरा यह है कि फंडिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी फर्क दी जाए दीगर का है, FIA का है, बैंकिंग कोर्ट, उनको जाए नैब से निकला नैब कोर्ट से। और उसके बाद ये भी है कि जनाब कोई माली फायदा साबित अफसर तो उसे भी कोई नहीं लेना चाहिए। और एक और चीज़ है जनाब, प्रोसिक्यूटर नैब की अपॉइंटमेंट पाकिस्तान और लीडर ऑफ अपोजिशन ये सारे के अपॉइंट करें और इसमें हम करें जी प्रोसिक्यूटर अपॉइंटमेंट। उसके बाद है 7 साल से पुराने मामला से बाहर निकाल दिए जाएं और गिरफ्तारी का इख्तियार चेयरमैन एफ से दिया जाए, जबकि SHO हाथ है। और उसके बाद आप जो नेक नियति की बात पे जो हैं उनको भी ना पकड़ा जाए, नया पकड़ सकता। और आखिरी बात ये है कि अगर कोई तफ्तीश हो फिर नैब के अफसरों को खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साहब जो आप कह रहे थे, आप मंडे ख्याल देंगे, थोड़ा रह गया। एक बात बड़ी कि मौजूदा चीफ अहमद खान साहब की होते हुए और सीनियर जजेस के होते हुए मेरा ख्याल है ये जो जराइम पेशा और चोरी डाका और मुल्क खजाने को लूटने वाले हैं इनके गले में रस्सा पड़ना ही पड़ना। चौधरी साहब, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया। जाते जाते एक मैसेज जनाब, वो अवामी खिदमत का मैसेज है और वह है पोलियो के कतरे पिलाने से मुताल्लिक। हम एक बार फिर नाज़रीन से, अवाम से ये अपील करेंगे कि जनाब बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि एक लम्हे भर की जो एहतियात है और जो आप पिलाएंगे उससे आप उम्र भर की माजूरी से अपने बच्चों को महफूज रखते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।